बहन भाइयों में मेरा तीसरा नंबर था। बड़े भाई की शादी को 3 साल गुजर गए तो वो साहिब औलाद भी हो चुके थे। फिर मेरा नंबर आया, लेकिन मेरी शादी का अभी कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं तो अभी मज़ीद पढ़ना चाहती थी। लेकिन चूंकि वालदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया तो भाई के कंधों पर बोझ ज़्यादा हो गया। भाभी के कहने में आकर भाई ने मेरी शादी जल्द अज जल्द करने का फ़ैसला कर लिया। यही वजह थी कि भाभी के रिश्तेदारों में ही रिश्ता तलाश किया जाने लगा। फिर बहुत एहतजाज के बावजूद भी भाई ने मेरी एक ना सुनी और लड़के वालों को एक दिन घर बुला लिया। मैंने जब ये सुना कि वो लोग आज आ रहे हैं तो मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। अगर मेरे वालदैन आज जिंदा होते तो कभी भी जुल्म ना होने देते, लेकिन भाभी जीत चुकी थीं और भाई ने उन लोगों को घर में बुला लिया था। देखने में तो वो लोग बहुत माकूल थे। चट मंगनी और पट ब्याह भी हो गया। मैं शादी के बाद पिया दे सधार गई। जिस दिन मेरी शादी हुई, मेरी सहेली ने बताया कि तुम्हारी भाभी ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। मेरा ससुराल भी भरा पड़ा था। 2 नंदे, 2 देवर, सास ससुर और एक खाला सास भी रहती थीं, जिनकी हुक्मरानी मेरी सास से भी ज़्यादा थी। बस इनमें एक खूबी थी कि वो ज़्यादा बोलती नहीं थीं, बस हर वक्त अपने कमरे में ही रहती थीं, कुछ ना कुछ पढ़ने में मसरूफ़ रहतीं। सारे घर वाले इस बात पर बहुत खुश होते थे कि खाला की इस कदर ज़्यादा पढ़ाई की वजह से ही इस घर में इतनी खैर बरकत है। मैं इस घर में सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां भी ढेर होती। देवर और नंदे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सुबह से लेकर रात हो जाती, लेकिन मजाल है जो घर के काम कभी ख़त्म भी हो जाते। मेरी एक नंद भली मानस और शरीफ ना थी, लेकिन इसके बरक्स मेरी दोस्ती भी ना थी। बस ऐसी ही थी कि इससे शैतान भी पनाह मांगता था। और वही इस घर में सरबराह भी थी। जो कुछ करना होता वही करती। घर से लेकर बाहर जाने तक के सारे अमूर को वही देखती थी। हद तक कि शादी का एक महज हफ्ता गुजरने के बाद इसने लड़ाई झगड़े शुरू करवा दिए थे। इन चंद दिनों में मेरी सास ने कई दफ़ा मेरी बुराई मेरे शौहर से भी कर दी थी, जिस वजह से हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी में एक अजीब सा खिंचाव आ गया था। लेकिन फिर मेरे शौहर का रवैया मुझसे ठीक भी हो जाता था। शादी का पहला हफ्ता ही था कि मेरी सास की एक दूर की रिश्तेदार भी हमारे घर आई। इनका मेरी खाला सास से पर बड़ा ही कामिल यकीन था। इनकी मंगनी भी इन्हीं की दुआओं की बदौलत ही हुई थी। हमारे घर में इस कदर रिस्क आ चुका था कि मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो गया है, कि मुझे इन पर कोई इतना भरोसा नहीं है और फिर जो मेहमान आते हैं इन पर इतना भरोसा है। खैर, दिन रात गुजरते ही जा रहे थे, क्योंकि वक्त तो कभी थमा ही नहीं। इसका काम तो है बस गुजर जाए। मेरी नंद बड़ी ही तेज़ तरार थी कि हर वक्त मेरी सास के कान ही भरती रहती। एक दिन मेरी नंद की एक सहेली हमारे घर में आई। वो मेरी नंद की बचपन की सहेली थी। इसकी शादी को 1 साल ही हुआ था कि इसकी गोद भी हरी हो चुकी थी। मुझे खबर सुनाने ही हमारे घर आई थी। समझ तो मुझे उस वक्त लगी जब वो मेरी सास के साथ ही चिपक कर रहती थी और कहने लगी, खाला हमारी भाभी पर कोई करम नहीं है क्या? जब से वो आई थी मेरी सास की रही सही मोहब्बत भी मेरे लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। मेरे लिए ये बात काबिल तशवीश थी। मैं चाय बना रही थी कि मेरे हाथ से बर्तन छूटा और दूर जा गिरा। मैं ये बात सोचने लगी कि मेरा इसमें क्या कसूर है, अगर अल्लाह की रहमत मुझ पर नहीं हो रही तो। सास ने जैसे ही बर्तन गिरने टूटने की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाने लगीं और बार बार कहती रहीं कि काश कि तू मेरी बहू बन जाती, और ये ना बनती तो आज मैं भी दादी बनने वाली होती, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। खैर, मैं चाय लेकर बाहर आई तो तब भी यही मौजू ज़ेरे बहस था। मुझ में मज़ीद कुछ भी सुनने की सकत ही ना थी। मैं वहीं पर चाय रख कर वापस चली गई। कमरे में जाकर तकिए में मुंह देकर रोने लगी कि अल्लाह मुझे भी अपनी रहमत में रख ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे ताने दे देकर ही मार डालें। जो ही शादी का तीसरा हफ्ता शुरू हुआ, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गईं और मैं भी हामला हो गई। मैंने खुशी खुशी ये बात जाकर अपनी सास को बताई तो वो उल्टा खुश होने की बजाय सीना पीटने लग गईं और कहने लगीं, अरे तुम कैसे माँ बन सकती हो? अरे तुम तो बांझ हो, और ये बात तुम्हारे घर वालों ने ही हमें बताई थी। मैं बड़ी ही परेशान हुई कि कुछ दिन पहले तो एक ही बात थी कि मैं हामला नहीं हो रही, और अब अगर ऐसा हो गया है तो फिर ये सारी बातें अब क्यों हो रही हैं। खैर, शाम तक हमारे घर में अजीब हंगामा जारी रहा। कभी ये कहना कि बदकिरदार है और कभी ये कहना कि ये हमारा बच्चा तो है ही नहीं। लेकिन मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो रात को घर वापस आया तो आते ही मेरी सास ने सारी बात बता दी।
وہ بجائے خوش ہونے کے مجھ پر برس پڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر سب کے سامنے لے گیا، جہاں میری ساس پہلے ہی کچہری لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے رو رو کر میرے شوہر کو سب کچھ مرچ مسالوں کے ساتھ بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا، اگر ایسی بد کردار ہمارے گھر میں رہی نا تو یقیناً ہمارے گھر کا سارا ماحول ہی برباد ہو جائے گا اور ہمارا یہاں اس محلے میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ابھی کے ابھی نکالو اس بد کردار کو ہمارے گھر سے۔ میرے شوہر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بنا سوچے سمجھے ایک لمحے سے پہلے ہی مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر نکال باہر دیا۔ میں گھر سے باہر نکلی اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ہم بیچاری لڑکیوں کی آخری جائے پناہ پھر میکہ ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے میں سر شام ہی میکے چلی گئی۔ جو ہی میں اس حالت میں میکے گئی تو بھائی اور بھابھی کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اچانک اپنے سامنے مجھے دیکھ کر شدید کوفت میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ بھابھی سر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ یہ ان کے غصے کا اظہار تھا۔ خیر بھائی نے مجھے دیکھا تو میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، ارے بیٹا، بھابھی کے رویے پر دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کی بری بالکل بھی نہیں ہے، تم بس تسلی رکھو۔ اچھا ہم لوگ کچھ دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، ابھی کچھ دیر تک واپس آ جائیں گے، تب تک تم گھر کا خیال رکھنا۔ میں بھائی اور بھابھی کے جانے کے بعد اپنے اس کمرے میں چلی گئی جہاں میں شادی سے پہلے رہتی تھی، اور آج 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ سے اسی کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے بڑا ہی سکون مل رہا تھا۔ میں بڑے سکون سے سوئی کیونکہ سسرال والوں کی دل چلانے والی باتوں سے آج پہلی بار جان چھوٹی تھی۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ جس جلدی میں بھائی اور بھابھی گھر سے نکلے تھے اسی تیزی میں واپس بھی آ گئے۔ بھائی نے ٹھا کر دروازہ مارا اور مجھے کمرے سے باہر نکالا اور کہنے لگے، تم کیا گل کھلا کر آئی ہو؟ ارے اب یہاں منہ چھپا کر بیٹھی ہو۔ بھائی نے زوردار 2 تھپڑ میرے منہ پر دے مارے جس کی وجہ سے میں کھڑی گر پڑی۔ بھابھی بھی کسی آتش فشانی کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ ارے سے باہر نکالو، کہاں سے آ گیا ہے بچہ؟ میری سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی ایک دفعہ میری بات تو سنیں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سب مجھے سمجھ رہے ہیں۔ ابھی یہ لفظ میرے منہ میں تھے کہ بھائی نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کر دیا، جس کے بعد میں بل کھا کر گر پڑی تھی۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ ارے بد کردار، تم ماں کیسے بن سکتی ہو جبکہ تو ہے ہی بانجھ عورت۔ بھابھی نے بھائی سے بھی کئی زیادہ برا سلوک کیا تھا۔ تو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں ماں بن سکتی ہوں اور مجھ پر اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ بھائی نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی، کوئی جائے پناہ اور نہیں تھی میری، میں تو بس سڑک پر یوں ہی چل رہی تھی۔ میں جب سڑک پر روتی ہوئی جا رہی تھی تو ایک بوڑھی سی اماں میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور مجھے یوں آدھی رات کو اکیلے سڑک پر جاتے ہوئے مجھے وہ دیکھ رہی تھیں۔ ارے کیا ہوا بٹیا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میری قسمت خراب ہے اماں، اسی لیے ایسے رو رہی ہوں۔ اچھا میری بچی یہاں بیٹھو، میری بات سنو۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور ساتھ میں ہی اپنے کندھے پر بڑے سے بیگ میں سے ایک تھیلا سا نکالا اور اس میں سے پانی والی بوتل نکالی، مجھے دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ پانی پی لو بیٹا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے پانی پیا اور جیسے ہی پیا پانی میں کوئی تاثیر تھی، پیتے ہی میرے دل کو جیسے کوئی سکون سا مل گیا ہو۔ چلو تو میری بچی، اب تم گھر جاؤ۔ میں نے اماں کی بات سنی اور گھر کی طرف دوبارہ چل پڑی، لیکن بھائی اور بھابھی کے اس برے رویے کو دیکھتے ہوئے میں شدید پریشان ہوئی۔ میں گھر کی طرف نہیں مڑی بلکہ میری تو منزل ہی کچھ اور تھی۔ میں وہاں سے چلتی ہوئی گھر کی بجائے ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی ہسپتال میں پہنچی تو وہاں جا کر میری روح ہی کانپ اٹھی۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ وہاں پر جو نرس تھی وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ اب میں شرمندگی سے بچنے کے لیے اس سے کنی کترا ہو رہی تھی۔ میں ایک طرف ہو کر منہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اس طرف لوگوں کا آنا جانا کم ہی تھا۔ رات کے اس پہر تو گنتی کے ہی ڈاکٹر اور نرسیں وہاں موجود تھیں۔ میں جب کافی دیر سے ایک طرف بیٹھی رہی تھی تو ایک ڈاکٹر میری طرف آئی اور کہنے لگی، تم کافی دیر سے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو اور کیا کام ہے؟ میں یہاں بھی بہت گھبرا رہی تھی کہ کیا بتاتی ڈاکٹر کو۔ خیر وہ کوئی بڑی خدا ترس ڈاکٹر تھی، مجھے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی میں اس کے ذاتی کمرے میں گئی تو میری بات سن کر ڈاکٹر لرز گئی، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ ڈاکٹر مجھے ایبارشن کروانا ہے۔ وہ میری بات سن کر سنجیدہ رہ گئی کہ میں کیسی عورت ہوں جو ماں بننے سے پہلے ہی اپنے اس بچے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔
ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور میرے کان میں جو بات بتائی اس کو سننے کے بعد میں اس قدر خوش ہو گئی کہ بے ساختہ ہی اس ڈاکٹر کا ماتھا چوم لیا۔ دیکھا اس کی رحمت کو، تم کیا کرنے جا رہی تھی، اب دیکھو کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر کو ساری بات بتا دی تو وہ کہنے لگی، تم کہیں اور مت جاؤ بلکہ میرے گھر میں ہی رہ لو۔ میرے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے میرے ایک بیٹے کے، وہ یونیورسٹی جاتا ہے۔ میں اس بات پر متفق ہو گئی کہ میں وہاں ایسے ہی نہیں رہوں گی بلکہ آپ کے گھر کا کچھ کام کاج ہی کر دیا کروں گی، زیادہ نہ صحیح لیکن کھانا تو پکا ہی دیا کروں گی۔ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر صاحبہ کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی اپنے گھر میں لے گئیں۔ ان کے گھر میں واقعی کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کے ایک بیٹے کے۔ وہ صبح جاتا اور رات کو واپس آتا تھا۔ ایک دن وہ جب گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ گاڑی میں ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ لڑکی کافی ماڈرن سی تھی، کافی عریہ سا لباس پہن رکھا تھا اس نے۔ میری نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو میں عورت ہو کر شرما گئی، اور وہ کیسے ڈٹھائی سے ڈاکٹر صاحبہ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اکرام اندر آ گیا اور وہ لڑکی گاڑی میں ہی رہی۔ ماں اور بیٹے کے درمیان عجیب سی رنجش سی بن چکی تھی، جس کی وجہ سے اس چھوٹے سے کنبے کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہی عجیب ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال اکرام اب گھر سے کھانا بھی بہت کم کھاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، جن کو میں انہی کے کہنے پر خالہ بھی کہتی تھی، پریشان ہی رہتی تھیں۔ ایک دن میں رہ نہ سکی اور پوچھ ہی لیا، گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ پہلے تو خالہ میری بات سن کر ہچکیاں بھرنے لگیں، پھر آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا جس لڑکی سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے اس میں ایسے بظاہر تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی بانجھ ہے اور اس کے ہاں پوری زندگی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب تم خود ہی سوچو کہ میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، میں پھر کیسے یہ سب برداشت کر لوں کہ میری نسل آگے نہ بڑھ سکے؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں نے خالہ کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے کافی سمجھانے پر خالہ مان گئیں اور اس لڑکی کے ہاں رشتہ کر لیا۔ لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے پہلی بار میں ہی ہاں کر دی۔ جب اکرام اور ڈاکٹر صاحبہ گھر واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ مٹھائی آتے ہی مجھے بھی کھلائی اور ساتھ میں لڑکی کی تصویر بھی دکھائی۔ جیسے ہی میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میری اپنی نند تھی۔ میں پوری رات ہی نہ سو سکی کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کہیں میں یہاں پر ہوں تو وہ میرے بچے کو ہی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں پوری رات سوچتی رہی، روتی رہی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات ہی رونے میں گزر گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے یہ سوچ لیا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ خالہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ جب میرے دن قریب آ رہے تھے وہ بار بار میرے کمرے میں آتی تھیں اور میرا حال احوال معلوم کرتی تھیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔ مجھے یوں پریشان سا دیکھ کر وہ میری طرف لپکیں اور کہنے لگیں، ارے پریشان مت ہوا کرو، یہ صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال میرا وقت قریب ترین تھا تو خالہ نے میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تاکہ کسی بھی وقت اگر ضرورت پڑے تو مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لڑکی والوں کو شادی کی بڑی ہی جلدی تھی، اس لیے انہوں نے تاریخ بھی طے کر دی۔ ابھی خالہ اس کام کے لیے تیار نہیں تھیں لیکن بیٹے کے سامنے مجبور اور بے بس ہو چکی تھیں۔ شادی کی تاریخ جیسے ہی رکھی گئی تو میری طبیعت بے حد خراب ہو گئی اور مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ادھر میں ہسپتال میں تھی اور ادھر اکرام کی بارات تیار کھڑی تھی۔ اس سے نہ جانے کیا سوجی کہ وہ چند لوگوں کو ساتھ لے کر میری نند کو بیاہ کر لے آیا۔ ہم سب بڑے ہی پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اکرام اور رضوانہ ایک ہو چکے تھے۔ رضوانہ سے میرا سامنا بالکل بھی نہیں ہو سکا کیونکہ میں تو ان دنوں ہاسپٹل میں تھی۔ جس دن اکرام کا ولیمہ تھا اس دن اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں اس قدر خوش تھی کہ ماضی کے سارے غم ایک دم سے بھول گئی تھی۔ میں 3 دن کے بعد گھر واپس آ گئی۔ میری نند اپنے کمرے میں تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اکرام کی منہ بولی بہن گھر میں آ چکی ہے، مجھ سے ملنے کی بجائے وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اکرام کی اونچی اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی یہ سب پہلی بار ہی ہو رہا تھا کہ اکرام اتنی اونچی آواز میں بولے، ورنہ تو وہ بہت ہی آہستہ آواز میں بات کرتا تھا۔ میں بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ خالہ جلدی سے میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، جس دن سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے نا، سکون تو ختم ہی ہو چکا ہے۔ دیکھو
اکرام اب باہر نکل کر بول رہا ہے۔ اس نے رضوانہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، نکلو میرے گھر سے۔ ارے میری بہن کے خلاف باتیں کر رہی ہے، اگر ایک لفظ اور بولا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، بانج عورت۔ یہ دو لفظ مجھے کہیں سننے کو مل گئے۔ جب رضوانہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی تو میری ساس نے کس انداز میں مجھے میرے شوہر کے ذریعے سے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ ساری باتیں کسی فلم کی طرح میری نگاہوں میں چل پڑیں۔ اکرام نے رضوانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ باہر گرنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے میرے شوہر آ گئے۔ انہوں نے بہن کو اٹھایا اور اکرام کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے کہ ہمیں پہلے ہی بہت زیادہ سزا مل چکی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اب دوبارہ سے اپنی بیوی کو تنگ نہیں کروں گا۔ اکرام نے کہا، پہلے کسی قانونی پیپر پر لکھ کر دینا ہوگا۔ میرے میاں نے یہ سب کر دیا۔ میرے شوہر میرے پاس آئے اور سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ ایک دن میں نے اماں اور رضوانہ کی باتیں سنی تھیں، جس میں رضوانہ بتا رہی تھی کہ ایک یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں پتہ چلا کہ وہ بانجھ ہے، اور جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو اماں اور اس نے مل کر یہ بات مشہور کر دی کہ ہماری بہو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ بہو اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے گی اور بہن نچلے درجے پر چلی جائے گی۔ یہ مجھے کبھی بھی قبول نہیں تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑا۔ اکرام کہنے لگے، رضوانہ اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور یہ ہماری کلاس میں اس بات کے لیے مشہور تھی کہ کچھ بھی کر لوں سب میری ہی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر یہ ایک دن اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے اس نے اپنی بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ بس اس دن سے میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو حاصل کر کے اس کے غرور کو خاک میں لازمی ملانا ہے، اور پھر امی حفصہ کو بھی بیٹی بن کر گھر لے آئیں۔ لیکن میں کیسے ایسے ہی کسی کو گھر میں رہنے دیتا؟ میں نے ساری تفصیلات معلوم کر لی تھی۔ جب مجھے ساری حقیقت کا علم ہوا تو میں نے رضوانہ کو شیشے میں اتارا، اور اس جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جن کے آگے دولت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بس ایک اشارے پر ہی میرے قابو میں آ گئی۔ اب میں اس کو بتاؤں گا کہ کسی کی زندگی تباہ کیسے ہوتی ہے۔ میں محمد اکرام ہوش و حواس میں اپنی بیوی رضوانہ کو نہیں، میں جیسے تیسے کر کے آگے بڑھی اور اکرام کو بولنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں اس وقت میری سننے والا تھا۔ میں مزید آگے بڑھی اور اس سے کہا، یہ ظلم مت کرو۔ اچھا، اور جو ظلم سب نے آپ کے ساتھ کیا وہ؟ ارے ان کی تلافی کون کرے گا؟ اکرام بہت غصے میں تھا، کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ خالہ آگے بڑھیں اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تم یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا نا تو پھر میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کہتے خالہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگیں تاکہ چھت پر جا کر اپنی زندگی ختم کر سکیں۔ بہرحال بڑی ہی محنت سماجت کے بعد وہ رک گیا۔ رضوانہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں جلدی سے اٹھی اور رضوانہ کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول کر اسے اس مصیبت سے نکال دیا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ میری ساس بھی وہاں آ چکی تھیں، وہ بھی روتی جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ میرے شوہر بولے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ہم لوگ خالہ کی اجازت سے گھر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ رضوانہ شدت سے روتی ہوئی میرے ایک بچے کو بیٹا بنا کر چومنے لگی۔ آخر ممتا کی تڑپ تو ہر کسی میں ہی ہوتی ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو بنا کسی سے پوچھے میں نے ایک بچہ جسے وہ بار بار چوم رہی تھی اس کی گود میں ڈال دیا، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری احسان مند ہو گئی، بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔